अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाकिस्तान आर्मी की पल्स रिपोर्ट आपको बताऊँगा। उसके साथ ये भी आपको बताऊँगा कि आपके ऊपर जो पेट्रोल बम फाड़ा गया, जिसकी कतई तौर के ऊपर ज़रूरत नहीं थी, ईरान की जंग तो हो रही है, लेकिन एक तरफ पेट्रोल बम फाड़ा गया, फिर जो अस्करांडू ब्रिगेड के जाने माने किस्म के लोग हैं, वो उन्होंने छलांग मारी सामने। कुछ मिलिट्री माउथ पीसेस जो पाकिस्तान में कंसिडर किए जाते हैं, शाहिद आफरीदी जैसे, वो आए और उन्होंने बातें शुरू कर दी कि जनाब ये आप देखें, ईरान की जंग हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाना जो है वो ज़रूरी थी। इस तरह की बातचीत आपके सामने थी सारी की सारी। लेकिन शरफू चढ़ा, और शरफू ऐसा चढ़ा कि उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस इनको दोबारा से कम करनी पड़ी। लेकिन क्या वो कौम के प्रेशर की वजह से कम की गई? कौम को तो कुछ समझता ही नहीं है, आवाम को तो कुछ समझता ही नहीं है, तो फिर ये कम क्यों की गई? और उसके अलावा इसहाक डॉलर की भी एक गेम चल रही है। डॉलर की कीमत दोबारा से ऊपर चढ़ रही है, पाकिस्तान की करेंसी नीचे जा रही है, लेकिन इसहाक डॉलर की अगली गेमें चल रही हैं जो हमें जीएचक्यू के अंदर से जिनकी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान की फ़ौज के हालात जो हैं, जो उनकी नब्ज़ है, उसको पल्स रिपोर्ट कहते हैं। मैं इसके ऊपर मुसलसल सोल्जर स्पीक्स में आप से बातचीत करता रहता हूँ। जो अब हम तक बातचीत पहुँची है, जो लेटेस्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ अर्से पहले तक इतने शदीद हालात ख़राब थे इमरान ख़ान की वजह से लेके 800 ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल आसिम मुनीर ने करवाया है पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर। उसके बाद हालात इतने आज भी ख़राब हैं कि आसिम मुनीर अपनी फ़ौज में खुलेआम फिर तो नहीं सकता, लेकिन जो आपको पता है कि फ़ौज का कमांडिंग ऑफिसर बैठ जाता है और सामने पूरी जो बटालियंस होती हैं, जो बेसिक यूनिट है फ़ौज की, वो रेजिमेंट्स होती हैं, बटालियंस, पलटन जिनको बोलते हैं, वो होती हैं। उसमें हर महीने एक दरबार होता है, ऑफिसर्स का दरबार होता है। कमांडिंग ऑफिसर बैठ जाता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लगता है, एक तरफ एजुटेंट कप्तान जो होता है, लेफ्टिनेंट, वो बैठ जाता है, एक तरफ सूबेदार मेजर आके बैठ जाता है। कमांडिंग ऑफिसर आके अपने पूरे महीने की जो पॉलिसी उसको फ़ौज ने दी होती है वो बताता है। उसके बाद खड़ा होता है सूबेदार मेजर, वो कहता है दरबार खुला है। मतलब जिसने भी जो बात करनी है वो खड़ा हो, सिपाही है, जवान है, अफसर है, अपना नाम नंबर बताए और अपना मसला बताए। लेकिन इतनी शदीद तरीन नफ़रत का इजहार किया जा रहा था कि तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दरबार ख़त्म कर दिए गए थे, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो कोई बात करन जोगे नहीं थे। जवान उठ के सवाल करते थे कि सर, हमें अपने घर से गालियाँ पड़ रही हैं, लोग हमारी कुत्ते वाली, हम गांव जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं तो अपनी फैमिली हमें नहीं अब पूछती, हमारी इज्जत जो है वो ख़त्म हो रही है। तो इनके पास जवाब नहीं होता था। लेकिन अब एक जो परेशान कुन बात भी कही जा सकती है, हैरान कुन बात है कि ऑफिसर्स के तो दरबार पहले भी जो हैं वो बंद ही थे, अभी भी बहुत कम ही हैं। ऑफिसर्स को ब्रिगेड कमांडर या जनरल ऑफिसर कमांडिंग बैठाते थे, उनकी अभी भी इंटेंसिटी को इतनी ख़ास नहीं है। स्टडी पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, उनको रगड़ा जाता है, लेकिन कोई भी ओपन टॉक्स इस तरह नहीं चल रही जिस तरह शुरू के ज़माने में आसिम मुनीर बैठता था, जाके मुख्तलिफ गैरिजन में इमरान ख़ान को गालियाँ भी निकालता था, उल्टा उसके अपने जो है वो जान के लाले उसको पड़ गए। लेकिन अब दरबार दोबारा से जो बटालियन लेवल के ऊपर, रेजिमेंट लेवल के ऊपर दोबारा से शुरू हो गए, जो मेरी कमांडिंग ऑफिसर से बात होती है। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज़ाहिरी बात है कि दरबार के अंदर जो बातचीत होती है उसमें एक जो थीम प्रेजेंट किया जा रहा है पाकिस्तान की अफवाज के जवानों को, एक बहाना आप इसको कह सकते हैं, वो ये है कि आप देख लो कि हम तो आपको कहते थे कि सारे सियासतदान जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इनका हमेशा से एक नैरेटिव रहा है, इमरान ख़ान को हटाने से पहले भी और उसके बाद भी, कि सारे सियासतदान एक ही तरह के हैं, इमरान ख़ान भी इन्हीं की तरह का करप्ट है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो करप्शन केसेस बनाए गए, तोशा खाना ख़ास तौर के ऊपर, उसको लेके, या अलकादर केस तो फोके हैं, बड़ी कोशिश की गई उनको बेचने की पल्स जो दरबार के अंदर, लेकिन वो बिक नहीं पाए। जवान उसके ऊपर जो है वो खड़े हो जाते थे या मानते नहीं थे, आगे से बातें सुना देते थे, बहाने से कोई और बात आगे कर दी जाती थी।
تو پلس یہ تھی کہ سر دربار ہی بند کر دیے جائیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ ٹھیک ہے عمران خان تو جیسا بھی تھا جو بھی تھا اس کو چھوڑ دو، اس کی بات ہی نہیں کرتے یہ. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اوپر خاص طور کے اوپر بات کرتے ہیں، جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کی گورنمنٹ اور اب سہیل آفریدی کی گورنمنٹ، یہ ٹوٹل وہ کرپشن کے قصے ان کے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر اس کرپشن کی وجہ سے یہ عمران خان کو بھی بھول بیٹھے ہیں. یہ فوج کے جوانوں کو بتایا جا رہا ہے، نہ صرف درباروں میں بلکہ انفارمل بھی کینٹینز میں، او آر میسز کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یا کمپنی کے اوپر کمپنی کے بھی دربار ہوتے ہیں جو نیچے لیول کے اوپر، جو آفیسرز کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ دیکھو یار یہ ہم تو کہتے تھے کہ سارے سیاستدان ایک ہی طرح کے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح کے یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جوان کہتے ہیں کہ چوروں کو آپ نے حکومت کیوں دی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے آرڈر سنتے ہیں، پی ٹی آئی والے آگے ہم سے بدماشی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی فوج کے جوانوں کو درباروں کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے. جو لیٹسٹ دربار جو ہوئے ہیں یہاں پہ اس مہینے کے اندر، جو اپریل کے ابھی پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ مارچ کے آخری ہفتے کے اندر ہوئے ہیں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں تو اس کے اندر ہوئے ہیں. تو اس میں جوانوں کا مین کنسرن یہ نہیں رہا کہ جناب ہماری بےزتی ہو رہی ہے، سیاستدان جو ہیں عمران خان کی بات، جو پہلے تو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سر عمران خان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا، عمران خان کا کیا قصور ہے. اب ٹاپک شفٹ ہو گیا ہے کہ قیمتیں جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی اوپر گئی ہیں، جوانوں کو تو، جرنیلوں کو تو اسٹاف کاروں میں فری پیٹرول مل جاتا ہے، جوانوں اور افسروں کو نہیں ملتا. تو ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر شدید تحفظات ہے، خاص طور کے اوپر جو لیٹسٹ دربار ہوئے ہیں تو شہباز شریف کو اس کی اوقات بتائی گئی. حالانکہ شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتیں اوپر کر کے ابو دھابی کو پیسے واپس کرنے ہیں، جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ عاصم منیر کی اجازت سے کیا تھا یہ کام. اسی لیے شاہد آفریدی جیسے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر توجیہات پیش کی، بہانے بازی کی کہ ہمارے پیٹرول کی پرائسز کیوں اوپر گئی ہیں. لیکن جوانوں کا ریئیکشن دیکھ کے، فوج کے افسران کا ریئیکشن دیکھ کے، عوام کو تو خیر یہ کسی کھاتے نہیں لاتے، ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بات کر رہے تھے کہ عوام راضی ہو جائے گی، عوام کو کیا ہے، وہ کہیں گے لائنیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن فوج کے اندر انتہائی شدید قسم کی ریزنٹمنٹ تھی اس مہنگائی کے طوفان کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ کم کیے گئے ہیں قیمتیں. لیکن قیمتیں کم کرنے سے کتنے عرصے تک یہ کم رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر بھی قیمتیں افورڈیبلٹی سے باہر ہیں. لیکن فوج کی تنخواہیں جتنی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بڑھائی جا رہی ہیں، اس میں جوانوں کو راضی کرنے کے لیے افسروں کی تو 150%، 200% تنخواہ بڑھا دی ہے عاصم منیر نے. اب کی بار اس بجٹ کے اندر جو جون میں آنے والا ہے اس کی تیاریاں ہو گئی ہیں، جوانوں کی بھی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جوان تو سن کے خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ جوان ہیں کتنے سے؟ آپ خود مجھے بتا دیں. 7 لاکھ لوگ ہیں، ایک سائڈ پہ 25 کروڑ لوگ ہیں. 25 کروڑ میں سے جن کی جگاڑ چل رہی ہے وہ 1-2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں. باقی سارا تو غریب کا بال جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور مارا جائے گا. تو اس کا بھی فال آؤٹ آئے گا ہی آئے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جوانوں کا ایک ماحول جو بنا ہوا تھا، ایک پریشر جو بنا ہوا تھا، دوبارہ بن جائے گا مہنگائی کی وجہ سے، اپنی بھوک کی وجہ سے. لیکن جو ایک سوسائٹی نے پریشر کریٹ ابھی بھی کیا ہوا ہے، لیکن سوسائٹی کو اب جوانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جا کے بتاؤ کہ پی ٹی آئی نے کیا کمال کر لیا. حکومت لے کے بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، مراعات بھی لے رہے ہیں، سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ انے وا، اور خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے. وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن بھی کر رہے ہیں، بتاؤ جا کے عوام کو کرپشن بھی ہو رہی ہے. عمران خان کو تو یہ لوگ اس کی اپنی پارٹی بھول کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے، جوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے بتایا جائے. آگے دوسری طرف اسحاق ڈالر صاحب ہیں جو کہ اب نواز شریف ڈائنسٹی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کے ذریعے. بیٹے کی شادی نواز شریف کی بیٹی سے وہ پہلے کر چکے ہیں، اور وہ فوج کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یار یہ پورا کام تو میں چلا رہا ہوں، شہباز جو ہے یہ بھی فارغ ہے، نواز تو ویسے ہی ذہنی طور کے اوپر فارغ ہو چکا ہے، مریم تو جو ہے وہ گوبر ٹیکس سے اس کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ آگے کوئی اور کام کر سکے.
لیکن ظاہری بات ہے کہ عاشقی مشوقی کا جو چکر ہے اس کی وجہ سے وہ خاموشی تو اس نے اختیار کی ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ طور کے اوپر وہ اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہا ہے، فوجی جرنیلوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر مریم نواز کو وزیر اعظم عاشقی مشوقی کے چکر میں لگا دیا گیا تو یہ کام تباہ و برباد ہوگا، پھر کیا یہاں پہ گوبر ٹیکس لگ رہا ہے، پھر یہ فارٹس کے اوپر جا کے پھوسیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور کیا ہوگا؟ تو وہ اندر کھاتے اپنا جو ہے وہ نواز شریف ڈائنسٹی ٹیک اوور کرنے کے لیے جو ہے وہ اسحاق ڈالر صاحب اپنی کارروائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ان کے بڑے قریب چاہنے والے واشنگٹن ڈی سی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کی ایویڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں بار بار، پتہ نہیں ان کی کیا محبت ہے اس کے ساتھ، لیکن اسحاق ڈالر صاحب کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ دوبارہ سلائڈ کرے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے جو ہے وہ نیچے ٹیمپرری تھوڑی سی کی ہیں، لیکن ڈالر کی ڈی ویلیو کرنا ان کی مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ قرضوں کے اوپر ملک ایک قرضے سے دوسرے قرضے کے اوپر چل رہا ہے۔ جب پیسہ ڈی ویلیو ہوگا تو مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ راشن فوج کے لیے سبسڈائز ریٹ کے اوپر ہے، جوان جو ہے وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ یونٹ سے سبسڈی کے اوپر راشن لے سکتے ہیں، سی ایس ڈیز وغیرہ ان کے لیے پرووائڈ کی گئی ہیں، فریش کا بھی ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، سبزیوں وغیرہ کا بھی ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، تاکہ فوج کے اندر کوئی بغاوت نہ ہو، فوج کو جو ہے وہ کھلائی رکھو۔ نیپولین نے کہا تھا کہ آرمی مارچ آن دے بیلیز، تو ان کے ڈھیڈ یہ بھرے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ غیرت کسی قسم کی جاگے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے سوسائٹی کا پریشر جو ریلیز ہوا ہے اس میں کلیدی کردار سہیل افریدی صاحب کی گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی قیادت کو قصوروار ٹھہرا کے ملبہ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو بھی ڈنڈا ڈولی کر کے چلایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پرنسپل سٹینس لیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت پورے پاکستان میں وہ قیمت ادا کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر سے رابطے میں پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں اپنی کمزوریاں دے رہے ہیں، وہ یہاں پہ فوج کے اندر جوانوں تک کو بتائی جا رہی ہیں، چاہے وہ ادھر حلیم عادل شیخ صاحب ہوں، چاہے ادھر حافظ فرد صاحب ہوں لاہور کے اندر، چاہے سویٹ بوائے علی امین ہو، شیر افضل مروت بڑوت ٹائپ قسم کے لوگ ہوں، اور اب سہیل افریدی کے اوپر بھی الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو عوام کہتی ہے انہی چیزوں کو اٹھا کے فوج کو بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ عوام تو یہ بات کر رہی ہے، تم بھی اپنے عزیز رشتہ داروں کو یہ بات کرو جا کے۔ تو اس صورتحال کے اندر ساتھ وہ وجہ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو تو عمران خان کی گورنمنٹ ہو تو تمہاری تو تنخواہیں نہیں بڑھیں گی بھائی، تمہارے تو پلاٹ شلاٹ جو ہیں وہ 5-5 مرلے کے بھی جو مل رہے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، تمہارے تو پینشنیں نہیں بڑھیں گی، تمہیں تو راشن کی سبسڈی نہیں ملے گی، کیونکہ عمران خان تو ہماری بات نہیں مانتا، یہ شہباز شریف جو ہے اردلی ہے، چپڑاسی ہے، جو بھی ہے، اس کو جو کہتے ہیں ہماری بات مانتا ہے اس لیے ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ بہت ہی سیلفش قسم کی پالیسی ہے، لیکن میں آپ کو رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور اندر کھاتے یہ کہانی چل رہی ہے، اور کھلے عام یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یار یہ کسی بھی سیاستدان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، مطلب ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے کہ ہماری کمانڈ چیک کرو، ہمارے جنرل چیک کرو، آپ کے لیے جو ہے وہ تنخواہ بھی بڑھ جائے گی جوانوں کے لیے، اور راشن آپ کو سبسڈی پہ مل رہا ہے، پیٹرول ہم نے کم کروا دیا ہے، آپ کو کوارٹرز بھی مل رہے ہیں، آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں بھی آپ کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، باہر کی ڈپلائمنٹ کے لیے بھی آرمی چیف صاحب جا رہے ہیں، سعودیہ بھی ابھی آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور جا بھی رہے ہو آپ لوگ، یو این مشن کے اوپر بھی جا رہے ہو، تو آپ کا جو کام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فوج کاروبار چلا رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اگر آپ کو وہاں نوکری مل سکتی ہے تو عمران خان آ گیا تو وہ یہ تو سب کچھ لے لے گا آپ سے۔ لالچ اور پیسہ، ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم، بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے، اس چیز کی لالچ ایک مرسنری مائنڈ سیٹ کے تحت پاکستان کی فوج کو دی جا رہی ہے، اور پلس یہ ہے کہ اور کو کوئی بھی چیز لوگ جو ہیں پھر بھی اس کے اوپر راضی ہوں نہ یا نہ ہوں، آپ کو اپنی کمیوں کوتاہیوں کے لیے ایک بندہ بلیم کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح جرنیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں، خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن الزام عادل راجہ پہ لگانا چاہتے ہیں، الزام کرنل سید اکبر حسین پہ لگانا چاہتے ہیں، الزام کیپٹن سید حیدر رضا مہدی پہ لگانا چاہتے ہیں، الزام ڈاکٹر معید پیرزادہ پہ لگانا چاہتے ہیں، الزام جو ہے مختلف لوگوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ اس لیے لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو آئینہ دیکھنا پسند نہیں ہے،
لیکن یہ آئینہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ عوام کا جاننا یہ حق ہے، اور یہ رپورٹنگ کرنا ہمارا فرض ہے جو ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اگر حالات نہیں بدلیں گے تو ملک نہیں بدلے گا، اور ملک جب بدلتا نہیں ہے تو پھر خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارا ملک ایک دفعہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ آج کی وار رپورٹ میں آپ سے تفصیل میں ملاقات ہوگی ایک دفعہ پھر لائیو سٹریم کے اندر۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔